अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फ़तह हासिल की है और अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये बहुत महदूद सी है, लेकिन अपना लोहा मनवाया है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की दुनिया के अंदर सियासी अहमियत और उसकी जो ज़रूरत है अब मुख्तलिफ मिशंस होते हैं यूएनओ के, उसके अंदर क्या अहमियत रहेगी। प्लस मिडल ईस्ट के अंदर मिडल ईस्ट के जो सियासी सर्कल हैं उनके अंदर पाकिस्तान की अहमियत, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस एक बात बड़ी शॉर्ट सी है, वो मैं करके तो फिर इस बात की तरफ आता हूँ कि राफेल जो तीन पाकिस्तान का दावा है, उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन में एक साहब ने, बहुत मोतबर साहब, उन्होंने, और उनका बड़ा असर रसूख है, उन्होंने ये बात कही कि अगर राफेल ना गिराए होते पाकिस्तान ने, और जिस तरीके से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की जो आर्मी अथॉरिटीज़ उस बात को कंफर्म कर रही हैं, पाकिस्तान की एयर फोर्स उसको कह रही है कि हमने गिराए हैं, अगर ऐसा वाक़या ना हुआ होता तो ये कुछ छोटा सा राफेल का वाक़या नहीं है कि भाई गिरा दिए। उसके ऊपर राफेल तैयारे को दागदार किया एक तरह से। तो फौरी तौर पर ओपनली नहीं तो हिडन जो इंसान ना शट अप कॉल आ जाती फ्रांस की जानिब से कि ये आप हमारी टेक्नोलॉजी पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या सबूत है। फ्रांस कोई छोटी सी ताकत नहीं है, राफेल कोई छोटा सा तैयारा नहीं है। वो जो डैमेज किया है इंडियन मूवीज़ देख देख के, ये जो बना बना के मूवीज़ और ड्रामास बना बना के, तो ये पागल हुए हैं। तो जो उस फ्रांस की भी नाक कटवाई, राफेल को दागदार कर दिया। तो ये बात बता रहे थे कि अगर राफेल ना गिराए होते, और ये बाकायदा बताते हैं नंबर्स, तो फौरी तौर पर फ्रांस जो है ना इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसकी बहुत मार्केट न सिर्फ राफेल की, उसका पूरा जो एक डिफेंस बिजनेस है उसको धचका लगा। और वो धचका सिर्फ फ्रांस को नहीं, वो बहुत सारी जगहों पे लगा है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अमेरिका इवन जो है ना, वो भी जो है ना बहुत बैकफुट पर गया है इस मामले में कि अब बहस करना या ऐसी बात करना ये बड़ा मसला है। बल्कि एक कदम मैं आप यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा कि जो मिसाइल्स मारे गए अल फतेह, ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के अपने मेड है। तो क्या ये जो पाकिस्तान की एक मजबूती नज़र आई है, क्या जो इस मिशन के ऊपर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा कि जहां दुनिया की बड़ी कौमें इस बिज़नेस से फ़ायदा उठा रही हैं, क्या पाकिस्तान एज अ कमर्शियल इन मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर मज़ीद कुछ करेगा। तो ये चीज़ जो उनसे ना आप समझें कि पाकिस्तान कहाँ बढ़ सकता है। बल्कि मैं इस वक्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विज़न शुरू से ये रहा है कि हम खुद कफ़ील हों, हम टेक्नोलॉजी को खुद बनाएं और हासिल करें और उससे फ़ायदा उठाएं। JF-17 थंडर का जो मामला था वो, और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिडन है, तो हम उसको हिडन ही रखेंगे। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं कि इस जंग के बाद की सूरत हाल, पाकिस्तान की हैसियत, अहमियत दुनिया के अंदर जो है वो किस जगह पर पहुंची है। एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है इसी हवाले से है कि पाकिस्तान ने ये बात साबित की है कि जब भी हम चाहेंगे, अगर अब मामलात को हल टेबल पर नहीं करोगे हल जम्मू और कश्मीर के, तो फिर हम जब चाहेंगे इसको छीन लेंगे। और चलें एक अहम बात बात बताता हूँ, अपना मुनीब फारूक साहब ने जिसका जिक्र किया, मैं खुल के बता देता हूँ कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो जम्मू का, और वो पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने उसको फतह किया है।
کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور یہ بات جو سی ہے نا مطلب تصدیق نہیں ہے مجھے کہ انڈین جو سے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں حراست میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے وہ انٹرنلی کافی جو سی ہے نا آپ کہہ لیں مذاکرات ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ لیکن جو منیب فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ نقشہ تبدیل کر دیا، تو وہ نقشہ تبدیل ہے۔ اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو انیشلی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی سیاچن کے معاملے کے اوپر بات ہوئی کہ بھائی یہ کس کا ہے، تو انڈیا نے کہا یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے تمہارا ہے، یہ جو ہماری جو طے شدہ باؤنڈریز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے فی الحال ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے دھکا کیا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر جو تھا نا بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی جیلو ویلی ہے، اور کوئی یہ جو آپ کہہ لیں کہ معاملات جو سے ہیں نا یہ سیاچن کے اور دیگر یہ سارے، اور آزاد و جموں و کشمیر، یہ سارا معاملہ جو تھا نا آزاد کشمیر اور جموں و کشمیر کے بارے میں، یہ سارے اب ٹیبل پہ معاملات ہوں گے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ہم گارنٹر ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آ جائیں۔ تو یہ اس ٹائم میں سیاچن کا مسئلہ بیچ میں آ چکا ہوا ہے، اور پلس جموں و کشمیر کے بارے میں بھی معاملات جو ہے نا یہ مہینوں پر ہوں گے۔ لیکن اب اندر خانے کیا ہوا ہے، کچھ اطلاعات ہیں، کچھ ہیں، یہ چیز آ گئی۔ پلس میں ایکسٹرنل بتاؤں کہ پاکستان کے لیے نا ایک یعنی کہ دفاعی ساز و سامان دنیا سے مل جاتا ہے۔ امریکہ بڑی منڈی ہے، رشیا پہلے تھا لیکن چند چیزوں کے اندر آج بھی ہے وہ، اور باقی جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ تمام ممالک جو ان سے ہیں نا یہ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان کا مور دین 80% جو نا جو دفاعی دار و مدار ہے وہ چائنا کے اوپر ہے۔ اور میاں نواز شریف کا یہ ویژن تھا، یہ سیاسی نہیں، یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے، وہ یہی تھا کہ ہم خود کفیل ہوں۔ تو بہت ساری جگہوں پہ جیسے JF-17 تھنڈر ہے، یہ لائک 60% پاکستان بناتا ہے، 40% جو ہے وہ چائنا میں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو چائنا اور پاکستان مل کر بناتے ہیں۔ اور اس وقت میں یہ جو ایک سائبر ٹیکنالوجی جو سی ہے جس کا استعمال ہوا، اور اس کی 3Ds بننی چاہیے، پاکستان کو بنانی چاہیے کہ جب پاکستان کے میزائل فائر ہوئے اس وقت میں، اس سے پہلے پاکستان کے اپنے ڈرونز جو سے ہیں اور دیگر پاکستان کے جو زیر استعمال ڈرونز ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں انڈیا کے اوپر گئے، اور ان کو شاٹ ڈاؤن کرنا ممکن ہے، لیکن وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈزنز آف جا رہے ہیں، پھر آپ ڈزنز آف ان کے اوپر میزائل فائر کریں گے تو اس کا ایکسپینس کہاں سے ہوتا ہے، اور اگر ڈزنز آف جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے سے مزید آ جاتے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا اور اس کے اندر کیا چیز تھی، یہ اس کی پوری ڈاکومنٹری بنانا ضروری ہے تاکہ پوری دنیا کے اوپر پاکستان کی بھی دھاک بیٹھے۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ کے کئی ایک ممالک ایسے ہیں کہ جن کو ٹیکنالوجی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جرمنی سے لے لیں، ہم اٹلی سے لے لیں، ہم فرانس سے لیں، ہم امریکہ سے لیں، اور یہ چیزیں جو ان سے نا پھر ہم سوئس بنی ہوئی چیزیں لیں۔ تو لیکن ان کو فورس کی بھی ایک ضرورت ہے، باڈی سٹرکچر کیسا ہوتا ہے، پروفیشنلی کیسے ہوتے ہیں، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو وہ کسی کے اوپر جو ان سے نا اس معاملے میں اعتبار کرنے کے اوپر دل سے راضی نہیں، جس طریقے سے وہ پاکستانی
فوج کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا اعتماد بڑھا ہے اور پاکستان کے اوپر اعتماد بڑھا ہے. تو یہ جو پاکستان کی فوج کا جو پروفیشنلزم ہے یہ مانا گیا, اور یہ سارا ایک کمبائن جو سا ہے ایک آپ کہہ لیں کہ معاملہ ہوا ہے, جس کے اندر جو مین جو آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ معاملات ہوئے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو سول جو لیڈرشپ تھی وہ فرنٹ پر تھی, لیڈ کر رہی تھی, اور ساتھ ہی جو ان ہے جو افواج پاکستان کا جو ISPR جو ہے وہ بریف کر رہا تھا. اور یہ بہت ہی زبردست کمبینیشن تھا. اس کمبینیشن کو خراب نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزوں کے اوپر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ قبل از وقت ہے, لیکن اگر اس پہ درستگی نہیں ہوتی تو پھر اعتراض تو خود بخود اٹھنا شروع ہو جائے گا. ایک چیز غلط ہوتی ہے تو وہ نوٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, اور اگر اچھی ہوتی ہے تو وہ بھی نوٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو اہمیت جو ہے پاکستان کی سیاسی اہمیت وہ بہت بڑی ہے, اور جموں و کشمیر کے معاملے میں پاکستان نے یہ بات منوا دی ہے کہ اب یہ مسئلہ ٹیبل پہ حل نہیں ہوگا تو ہم کچھ ٹائم تیاری کریں گے اور پھر ہم یہ خطہ لے لیں گے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے اس وقت کے اندر جو بہت اہم ہے, وہ جموں و کشمیر کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسرائیلی استعمال ہو رہا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ عوام کو جو مسلمان ہیں جموں کشمیر میں رہنے والے ان کے گھروں کو مسمار کرو. اگر لاکھوں کی تعداد ہے, چند ہزار جن سے نام گرائیں گے تو باقی خود ہی بیچ کے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے, جانیں بچائیں گے. ہم نے تو پورا فلسطین تباہ کیا اور پوری دنیا جو سی ہے نا دانت نکالے کھڑی ہوئی ہے, شرم نہیں آتی, اور انسانیت کے وہ علمبردار بنتے ہیں اور ظلم کے اندر زیادتی کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. زبانی کلامی جمع خرچ کر دیتے ہیں وہ بھی تھوڑا بہتا, اور عملی طور پہ جو انسان ایک وحشی درندے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا پھر یہ پلان جو انسان آیا کہ جموں کشمیر میں یہی کریں گے, آہستہ آہستہ ابتدا کریں گے, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. یہ پہلگام کا یہ واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ انہی کے دماغ کی خرافات تھی. جو ابتدائی طور پہ محسوس ہوتا ہے یہ یہ انڈین آرمی کا ہے یا را کا ہے یہ منصوبہ, اور اس کے بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں, انکوائری کروانے میں سامنے آ جائیں گی. انڈین فورسز جو تھیں وہ ریئیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی, جو 6 لاکھ تھی, 5 لاکھ تھی, 7 لاکھ تھی, 9 لاکھ تھی. تو اس حصے کے اندر سے تمام کو نکالا گیا, اور جو اس قسم کی کارروائی ہوئی تو اس کے بعد وہاں پہ جو موجود بھی تھے تو ان کے علم میں تھا کہ ایسا کام ہوگا اور آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. تو پبلک کو جس طریقے سے بے گناہ اور معصوم جانوں کی کلنگ کی گئی, اور یہ انڈین آرمی, انڈین را, انڈین حکومت ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے, اور یہ کس طریقے سے نکل گئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر سیکیورٹی ہے, کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا, وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور اگر یہ انڈیویجول یعنی کہ کسی افسر اور کسی گروپ نے انڈین آرمی کے اندر سے یہ واقعہ کیا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو پاکستان کی جانب سے تو کھلا ہوا ماحول ہے کہ آؤ مل کر کرتے ہیں. ہم اپنی جعفر ایکسپریس کا بھی بتاتے ہیں, تو اور آپ یہ بھی دیکھ لیں, دونوں کو سیپریٹلی دیکھ لیں, دونوں کو ملا کر دیکھ لیں, جیسے چاہیں آپ کر لیں. تو بہت شکریہ جی, اللہ کا شکر ہے پاکستان کی بہت اہمیت بڑھی ہے, لیکن اس اہمیت کے ساتھ پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کی فوج کو تو اس کو عزت سنبھال کے رکھنی ہوگی, نہ کہ وہ قسم کھا لے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جب ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں. ہر ایک کا اپنا کام ہے, بزنس مین کا اپنا کام ہے, حکومت, پارلیمنٹ,
اپوزیشن پاکستان کی عوام کے لیے ہیں، اور پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی عوام کے لیے ہے، پاکستان سے سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ نعرہ مارتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں بات کا، لمبی ہو گئی ہے۔ جمہوریت زندہ باد جی پاکستان میں، پاکستان کی فوج زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان سے ہم سب ہیں، پاکستان کی عوام پاکستان ہے، پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کی آواز ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔